नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर हैं खास प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का में, और हमारे साथ हैं शायर और अदीब जनाब सरदार सलीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सलीम साहब। सलीम साहब, जैसा कि हम अभी जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे कि अदब गाह में कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो शुरू में आपको लगता है कि उनमें वो शौक़ उस तरह का नहीं है जैसे होना चाहिए, लेकिन बाद में आप पाते हैं कि शौक़ पैदा हो रहा है। आम तौर पे फ़न के बारे में आपने ही कहा कि ये फ़न जो है खुदादाद होता है, खुदा सलाहियत होती है, तो क्या सीख कर शायरी की जा सकती है? जी, ये मैंने देखा, मेरा तजुर्बा है शायरी के लिए। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, फ़न तो खुदादाद है। आप वह भी सलाहियत लेकर पैदा हो गए तब भी फ़न सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि सिर्फ वह भी सलाहियतें काफ़ी नहीं होती हैं, इक्तिसाबी उलूम का होना भी ज़रूरी है। इक्तिसाबी इल्म बहुत ज़रूरी है। भाई आपने ठीक है तबीयत मौजू है, शायरी कर ली है, गज़ल कह ली, नज़म कह ली, जो भी कह लिया, लेकिन आप ये कैसे जांचेंगे कि वो मौजू है भी, या कहीं मौजू होगी भी तो कहीं से कुछ खिसक रहा होगा जी, कहीं ज़बान ख़राब हो रही है। ज़बान का जानना भी ज़रूरी है, ज़बान बलागत का जानना ज़रूरी है। आपको शायरी में ये जानना पड़ता है कि हुरूफ शमसी, हुरूफ कमरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हुरूफ इल्लत का इस्तेमाल, नून का इस्तेमाल, दो चश्मी है का इस्तेमाल, हुरूफ मकतूबी गैर मलफूजी का इस्तेमाल, हुरूफ मलफूजी गैर मकतूबी का इस्तेमाल, ये कैसे किया जाए, ये सारी बातें सीखनी पड़ती है। काफ़िए के उसूल सीखने पड़ते हैं। ना भी सीखें ठीक है, चल जाता है, लेकिन चल जाने में और पूरे मेयार के साथ शायरी करने में फ़र्क है। तो फ़न तो सीखना है। और कुछ लोग जो मौजू तबाह नहीं होते हैं, मैंने बताया आपको कि 2-3 लोगों को मैंने देखा जो अपनी मेहनत, अपनी मश्क और अपनी रियाजत से वो किस तरह से मौजू तबाह हो गए। लेकिन हर कोई नहीं होता है, हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा, इसमें एक आप जैसे कि सीखने की बात कर रहे थे, तो एक फ़न मुशायरों में शायरी सुनाने का भी होता है, तो वो मतलब कितने लोगों में वो सलाहियत होती है? और कई हो सकता है अच्छे शायर होंगे जो मुशायरों में नहीं सुना पाते होंगे। ये सबसे बड़ा अलमिया है जी, आपने बहुत ही दुखती रग पे हाथ रखा है आपने, कि मुशायरों में होता यह है कि एक बहुत अच्छा शायर पिट जाता है, नहीं चल पाता है, और एक बिल्कुल ही कमज़ोर सा शायर चल जाता है। बात यह है कि आप शेर कागज़ पे तो अच्छा लिखते हैं, लेकिन अगर आप उसको मुशायरे में ठीक से पढ़ ना पाएँ तो आप फ्लॉप हो जाते हैं। और एक शायर है जो पता नहीं जैसे भी लिख लेता होगा, लिखा के लाता होगा, इसलाह लेता होगा, किसी से कमज़ोर होगा, कच्चा होगा, लेकिन उसको पढ़ना अच्छा आता होगा तो वो कामयाब हो जाता है। तो मुशायरे के लिए शेर कहना शर्त नहीं है, शेर अच्छी तरह पढ़ना शर्त है। तो कुछ इसके ट्रिक्स भी होते हैं? मुझे नहीं पता वो। अच्छा, तो खैर सलीम साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको जानने वाले सब लोग ये भी जानते हैं कि आप नसरी अदब में भी अच्छा खासा दखल रखते हैं। बहुत सारे कॉलम, आपने मशहूर कॉलम लिखे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लिखना चाहते हैं, जिनको लिखने का शौक़ है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि वो शुरू कैसे करें। इसमें ही जो है फंस जाते हैं, उनको शुरू करना नहीं आता। तो मैं चूँकि आप उस्ताद भी हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन को आप ये बताएं कि जो आप कैसे शुरू करें। कई बार आपके पास ख्यालात होते हैं, आप लिख नहीं पाते। जी जी, बुजुर्ग कह गए हैं कि मन भर पढ़ो तब तोला भर लिखो। अच्छा, तो लिखने के लिए जो पहली शर्त है वो मुतालिया है। जी, आप अपने मुतालियाती विजदान को बहुत खूब कहा, तेज करें, आप पढ़ें। आप जितना पढ़ेंगे आपके जहन को वसअतें मिलेंगी, आपके सारे दरीचे खुलेंगे। दरीचों को खोलना ज़रूरी है। आप पढ़ें, पढ़ने के बाद लिखें, थोड़ा थोड़ा लिखें। वो चाहे मतलब ये भी है कि भाई आपकी क्या सवाबदीद है, आप क्या चाहते हैं, क्या लिखना क्या चाहते हैं। आप क्या कोई तख्लीक़ी काम करना चाहते हैं, या तो कोई तहक़ीक़ी काम करना चाहते हैं, या कोई मालूमाती चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, या शख्सियाती मौज़ूआती किस्म के मज़ामीन लिखना चाहते हैं। ये तो डिपेंड करता है आपके अंदर हिस्से मिज़ाह है। आप इंशाइया निगारी करना चाहते हैं, अगर आप इंशाइया निगारी में दिलचस्पी रखते हैं तो इंशाइया पढ़िए। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी हैं हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल, मैं तो उनका मद्दाह हूँ। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी है। पतरस बुखारी हमारे यहाँ मुश्तबा हुसैन साहब रहे हैं, हमारा फ़क़्र हैदराबाद हैं वो, और बड़े बड़े नाम हैं। तो अफसाना अगर लिखना चाहते हैं तो अफसाना निगारों को पढ़ें, बड़े बड़े अफसाना निगार हमारे पास हैं।
تو آپ جس میدان میں بھی لکھنا چاہتے ہیں پہلے اس میدان کے لکھاریوں کو اور اس میدان کے جو صف اول کے لکھاری ہیں ان کو پڑھیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ من بھر پڑھیں، پھر تولا تولا بھر لکھنا شروع کریں۔ میں سوچتا ہوں آج جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں خاص طور پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ آسانی سے کوئی پروگرام بنا سکتے ہیں، تو ایسے میں لیکن مشکل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ کی کمی ہے، اچھا لکھنے والوں کی کمی ہے۔ تو یہ ایک آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اچھا پڑھیں گے تو شاید اچھا لکھیں گے۔ بالکل۔ تو کچھ ایسے آپ نے بہت سارے نام بھی گنوائے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی اچھی کتاب ہو جو لکھنے کے طریقے سکھائے ان کو، یا کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کچھ گرامر آپ سکھاتے ہیں اپنی ادب گاہ میں، تو ایسی کچھ کتابوں کے نام بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ کتابیں تو بہت سی ہیں، کتابیں بہت سی ہیں، اور خاص کر میرا جو موضوع ہے، میرا جو میدان ہے، اس میں بھائی ہم نے جہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا، ہم نے سب سے پہلے تو بھائی میں تو بہت مشکل راستے پہ چلا ہوں، میرے لیے آسان راستے بھی تھے لیکن میں مشکل راستوں پہ چلا ہوں۔ میرا گلا اچھا ہے اتفاق سے، میں ترنم باز شاعر بن سکتا تھا، اس سے مزاح ہے، آپ نے دیکھا آدمی نامہ آپ دیکھتے ہیں، تو میں مزاحیہ شاعر بن سکتا تھا، لیکن میں نے مشکل راستہ چنا، اور شروع میں بڑی گاڑھی شاعری کرتا تھا، بعد میں مجھے وہ میر کا اسلوب، میر کا مشورہ یاد آیا تو میں نے وہ راستہ چنا۔ تو میں نے مشکل راستوں پہ چلتے ہوئے سب سے پہلے میں نے جو کتاب پڑھی، میں یونانی تہذیب جو ہے، ہمارے ادب کی دنیا میں یونانی تہذیب کا بڑا مقام ہے۔ افلاطون، ارسطو، بقراط، یہ سب بڑے نام ہیں، اور یہ سب افلاطون کے شاگرد ارسطو، ارسطو کے شاگرد سقراط، سقراط کے شاگرد بقراط، یہ تو سلسلہ ہے۔ تو افلاطون کے جو نظریات تھے ان کے خود کے شاگرد ارسطو نے اس کو رد کیا، میں نے اس کو پڑھا۔ سب سے پہلے میں نے جو کتاب اپنے ادبی وجدان میں پڑھی وہ تھی بوتیقہ۔ تو اس میں اردو ترجمہ، وہ میں نے عزیز احمد کا ترجمہ بھی پڑھا، میں نے شمس الرحمن فاروقی کا بھی ترجمہ پڑھا، اور وہیں سے مجھے علمیہ اور تربیہ کے جو احساسات ہیں، جو شاعری کی اور تخلیقی ادب کی جو نفسیات ہیں، اس کا علم مجھے اس بوتیقہ کے مطالعے سے ہوا۔ پھر اس کے بعد میں نے بقیہ جو دیگر فن شاعری سے متعلق کتابیں ہیں ان میں سب سے آسان کتاب، ویسے تو کمال احمد صدیقی کی کتاب ہے، شمس الرحمن فاروقی کی کئی کتابیں ہیں، اور دیگر بہت ساری کتابیں ہیں۔ سب سے آسان کتاب میں کہتا ہوں لکھ لیں، علامہ اخلاق حسین دہلوی کی کتاب ہے، فن شاعری جی، بہت آسان کتاب ہے۔ تو اس میں آپ کو فن عروض اور قافیہ اور اس کے عروض کے جو ضیافات ہیں، سالم بحر کیا ہے اور مضاحف بحر کیا ہے اور مرکب بحر، یہ سب مرکب، مفرد، سالم، مضاحف اور بقیہ یعنی ساری بحریں 19 بحریں ہیں، تو اس میں سے ہمارے یہاں اردو میں کتنی مربج ہیں، ہندوستانی جو پنگل ہے وہ اور اردو کا عروض دونوں میں جو ارتباط ہے، جو ہم آہنگی ہے، اس کا گیان ہوگا آپ کو، اور تمام اصناف سخن کے بارے میں، یہ چھوٹی چھوٹی آسان مثالوں کے ذریعے سے، اور شعر کی تختی کیسے کی جائے، اگر آپ کا شعر وزن میں ہے یا ساخت الوزن ہے، اس کو جانچنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ یہ فن شاعری بڑی آسان کتاب ہے۔ سلیم صاحب، میں نے آپ کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل سنی تھی، اس کا ایک شاید مصرع مجھے یاد رہ گیا کہ مٹی سے سنے ہاتھ تیرے گال پہ رکھ دوں، تو میں چاہوں گا کہ آپ وہ ضرور سنائیں۔ اچھا جی، آپ کی جو غزل ہے۔ اچھا، عرض کرتا ہوں کہ دن بھر کی تھکن جوڑ کے رومال پہ رکھ دوں، دن بھر کی تھکن جوڑ کے رومال پہ رکھ دوں، مٹی سے سنے ہاتھ تیرے گال پہ رکھ دوں، مٹی سے سنے ہاتھ تیرے گال پہ رکھ دوں، ناخن سے تراشا تھا جہاں تو نے میرا نام، ناخن سے تراشا تھا جہاں تو نے میرا نام، ایک خواب سا لمحہ میں اسی ڈال پہ رکھ دوں، ایک خواب سا لمحہ میں اسی ڈال پہ رکھ دوں، تو کہہ دے تو میں ڈال دوں ردی میں کتابیں، تو کہہ دے تو میں ڈال دوں ردی میں کتابیں، سندل کی یہ شاخیں بھی کسی ڈال پہ رکھ دوں، بہت خوبصورت شعر ہے، سندل کی یہ شاخیں بھی کسی ڈال پہ رکھ دوں، ہر چیخ کو نغمے کی طرح کر دوں ملائم، ہر چیخ کو نغمے کی طرح کر دوں ملائم، سسکی کی صداؤں کو بھی سر تال پہ رکھ دوں،
سسکی کی صداؤں کو بھی سر تال پہ رکھ دوں. اور ایک شعر ہے کہ زلفوں سے تیری فال گھٹاؤں کی نکالوں, زلفوں سے تیری فال گھٹاؤں کی نکالوں اور نام ستاروں کا تیری چال پہ رکھ دوں. ارے واہ واہ, بہت بہت زلفوں سے تیری فال گھٹاؤں کی نکالوں اور نام ستاروں کا تیری چال پہ رکھ دوں. اور یہ شعر, ہندوستان کو اس شعر کی ضرورت ہے کہ ارشاد. حقے کی سبک نئے پہ عجب زنگ چڑھا ہے, حقے کی سبک نئے پہ عجب زنگ چڑھا ہے, پھر دھو کے اسے گاؤں کی چوپال پہ رکھ دوں, بہت بہت پھر دھو کے اسے گاؤں کی چوپال پہ رکھ دوں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک مطلب ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے بالکل ارشاد. کہ چلوں تو راستے کم ہیں, اڑوں تو آسماں کم ہے, چلوں تو راستے کم ہیں, اڑوں تو آسماں کم ہے, میری آوارہ گردی کے لیے سارا جہاں کم ہے, بہت خوب, بہت خوب. میری آوارہ گردی کے لیے سارا جہاں کم ہے. یہ شعر ضرور سنیے گا کہ ہمارے خون میں لوبان جلتا ہے محبت کا, ہمارے خون میں لوبان جلتا ہے محبت کا, ہماری آگ میں خوشبو زیادہ ہے دھواں کم ہے. ارے واہ, بہت خوب. ہماری آگ میں خوشبو زیادہ ہے دھواں کم ہے. واہ, بہت خوب. مجھے یاد آ رہا ہے آپ کا ایک شعر جو ہے, غالب دانا سے پوچھو عشق میں, غالب دانا سے پوچھو عشق میں پڑھ کر سلیم ایک معقول آدمی کیسے نکما ہو گیا. حالانکہ غالب نے بھی کہا تھا عشق میں نکما ہو گیا. تو عام طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ زندگی جو فلسفے کی کتابیں ہیں یا اس میں کہا جاتا ہے کہ عشق کرنے والا آدمی کامیاب ہوتا ہے, اور شاعری یہ کہتی ہے کہ عشق نکما کرتا ہے. تو یہ اس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. یہ محض شوخی ہے, شوخی بیاں ہے. غالب نے کہا تھا کہ کیا ہے وہ, عشق نے غالب نکما کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. تو عشق کے بارے میں بہت سو کی جو رائے ہے یہی ہے, جیسے کہ ہمارے قلی قطب شاہ نے بھی یہی کہا تھا, عاشق بیمار ہو جاتا ہے عشق میں. تو جو بیمار ہونا ہوتا ہے, الف لیلوی کہانیوں میں تو لوگ غش کھا کے گر جاتے تھے, محبتوں میں مر جاتے تھے. تو پہلے عشق کی جو تفہیم تھی یہی تھی کہ عاشق جب عاشق بنتا ہے تو پھر کسی کام کا نہیں رہتا ہے. لیکن خیر بھائی, عشق کا ڈیفینیشن ذرا مشکل ہے اور کافی وقت چاہیے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے. یہ جو آپ نے بات کہی ہے تو محض شوخی بیاں ہے اور کچھ خاص نہیں ہے. نہیں, پھر بھی اگر ہم نثر کی کہانیاں دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ عاشق مطلب پہاڑ کی اٹھاتا ہے, دودھ کی نہریں نکال لاتا ہے. تو یہ جو چیزیں میں ایسی جاننا چاہتا ہوں. وہی بات ہے یہ بھی بالکل کہ بھئی جیسے کہ اب آپ نے فرحاد کی بات کرتی ہے. فرحاد نے جوئے شیر نکالی تھی اپنے اس کے لیے, اپنی شیریں کے لیے. تو بھئی اب وہ جوئے شیر لانے میں ہی رہ گیا نا. کہنے کی بات یہ ہے کہ بھئی اب وہ عشق نہیں کرتا تو شاید کہیں نوکر لگ جاتا, کچھ کام کر لیتا کچھ. تو اسی لیے ظفر اقبال نے ایک بات کہی تھی کہ یہ عشق وشق نہیں سب کے بس کی بات ظفر. یہ عشق وشق نہیں سب کے بس کی بات ظفر, اس سے کہو وہ کوئی اور کاروبار کرے. ارے واہ, بہت خوب. تو عشق اب یہ عشق نہیں آسان, ہاں اتنا ہی سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تو ایک شوخی بیاں ہے, ورنہ در حقیقت عشق بہت ہی گہرا جذبہ ہے. اور عاشق ہونا مذاق نہیں ہے. عاشق ہونا جب اس کے بھی الگ الگ پہلو ہیں. عشق حقیقی ہے, عشق مجازی ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ عشق مجازی کے راستے سے ہو کر ہی عشق حقیقی تک پہنچا جا سکتا ہے. بالکل بالکل. اس لیے کہ جب تک آپ بندوں سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک آپ خدا سے محبت کرنا نہیں سیکھ سکتے. خدا تک پہنچنا ہے تو پہلے بندوں تک پہنچنا ہے. بالکل حقیقت آپ نے بیان کی. آپ کا ایک شعر ہے کہ فکر و احساس کے تپتے ہوئے منظر تک آ, میرے لفظوں میں اتر کر میرے اندر تک آ. مطلب اس طرح کے ویسے آپ کی شاعری میں بہت خوبصورت شعر میں نے دیکھے, آپ کی غزلیں بھی بہت خوبصورت ہیں. کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ جو سامعین میں یا پڑھنے والوں میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملے ہوں گے جس سے اس بات کا اطمینان اور خوشی ہوئی ہوگی کہ ہاں میں نے شاعری کر کے بہت اچھا کام کیا. کچھ ایسے واقعات میں چاہوں گا کہ آپ شیئر کریں. ایسا تو کئی بار ہوا ہے کہ شعر سنا کر بڑا, کبھی کبھی تو ہزاروں کے مجمع میں شعر پڑھ کر وہ طمانیت حاصل نہیں ہوتی, لگتا ہے کہ بھئی شعر ضائع ہو گئے.
ایک 10-15-20 سامعین میں بعض ایسے سمجھنے والے لوگ مل جاتے ہیں کہ شعر سنا کر ایک روحانی سکون ملتا ہے کہ بھئی ہم نے بہت اچھے سمجھنے والوں کو اپنی بات سنا. ایسے کئی بار ہوا ہے. پھر بھی کچھ اگر واقعات اگر آپ یاد ہیں. ایک بار میں پڑھ رہا تھا جی. تو پڑھنے کے بعد میں اٹھا باہر نکلا تو سامعین میں سے ایک صاحب باہر آئے. انہوں نے کہا آپ کے گھر میں وہ الماری میں زیورات کے بکسے ہوں گے؟ میں نے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان بکسوں میں سے زیورات کو نکال کے اپنی اس غزل کو رکھ دیجئے. ارے واہ 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 بہت ایسے اس سے اور زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی. اب بتائیے تو میرا تو خون بڑھ گیا. بہت ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. ایک سامع جو بہت اچھا سننے والا اور بہت اچھا سمجھنے والا ہو تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہماری تخلیق کام آ گئی. ویسے بھی صاحب مشتاق احمد یوسفی نے ایک جملہ لکھا تھا کہ وہ شعر بھی کوئی شعر ہے جو بیک وقت 5000 آدمی کی سمجھ میں آ جائے. کیا بات ہے. اب ہم بڑے مشاعر میں پڑھتے ہیں, ہم نے 50 ہزار کے مجموعے میں پڑھا. اب آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہم شعر لکھتے بھی ہیں تو سامع کو ذہن میں رکھ کے لکھتے ہیں کہ بھائی وہ پھڑک اٹھے. ایسا بالکل نہیں ہونا وہ چاہیے. کیسے ریئیکٹ ہوگا, ہم پڑھیں اور بس داد مل جائے ہم کو. اور تو شعر بھی اتنا ہلکا لکھنا پڑتا ہے تاکہ جلدی پہنچ سکے. تمام مکاتب فکر ہوتے ہیں سامعین میں, تو ہم سوچتے ہیں سب سے جو ہلکا مکتب فکر ہوتا ہے ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں شاعری سپاٹ ہو جاتی ہے, شاعری کا معیار ختم ہو جاتا ہے, لیکن داد مل جاتی ہے. تو یہ شاعری کا نقصان ہے. مجھے ایک صاحب نے دعا دی تھی, خالد اقبال صاحب, جی جی آپ جانتے ہیں, جی جی. حیدرآباد کے بڑے بہت اچھے گلوکار, غزل گلوکار, انتقال کر گئے, اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ بڑا چاہتے تھے مجھے, سلیم بابا کہتے تھے, جب بھی ملتے کہتے سلیم بابا اللہ تمہیں مشاعروں سے محفوظ رکھے. بتائیے اس دعا میں جو بات تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ میری شاعری محفوظ رہے, میری شاعری کا معیار کم نہ ہو. یہ بات وہ کہنا چاہتے تھے, کیونکہ شاعری, اچھی شاعری جو ہوتی ہے وہ مشاعرہ اس کی کسوٹی نہیں ہے. اچھی شاعری کو پرکھنے کی کسوٹی مشاعرہ بالکل نہیں ہے. اچھی شاعری تو کاغذ پہ ہوتی ہے. صاحب کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں. راجا بھرتری ہری جی, سنسکرت کا اتنا عظیم شاعر, پھر وہ راجا تھا, عام آدمی نہیں تھا, شاعر تھا اور راجا تھا. اور ایک راجا ہی اتنی بڑی بات کر سکتا تھا جو اس نے کہی, اور اتنی اچھی شاعری کی تعریف میں نے کبھی نہیں سنی. سلیم صاحب وہ کہتا ہے کہ جب اچھی شاعری موجود ہے تو راج پاٹ کی کیا ضرورت ہے. ارے کیا بات, اچھی شاعری اور راج پاٹ بتائیے کا آپ, کمپیریزن راج پاٹ کو قربان کر دینے کی بات کی اچھی شاعری پر اس نے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری سننے سے زیادہ پڑھنے کی چیز ہے. پڑھنے کی چیز ہے, آپ پڑھ کر اس کو محسوس کر سکتے ہیں. اور یہی تو بات ہے کہ جب ہم خبر میں اور شعر میں, معافی چاہتا ہوں, جی یہی فرق ہے کہ آج کی خبر کل باسی ہو جاتی ہے, لیکن شعر صدیوں تازہ رہتا ہے. واہ بہت خوب. اس بہانے میں چاہوں گا سلیم صاحب آپ اپنی چند غزلیں جو ہے ہمارے ناظرین کو سنائیں. جی ایک غزل سنیے. جی میں عرض کرتا ہوں کہ ارشاد. بڑی خوشامد سے جوڑ کر ہاتھ مانگتا ہے, بڑی خوشامد سے جوڑ کر ہاتھ مانگتا ہے, چراغ سے آفتاب خیرات مانگتا ہے. بہت خوب. چراغ سے آفتاب خیرات مانگتا ہے. لکھی ہوئی ہے ہماری قسمت میں دھوپ ہی دھوپ, لکھی ہوئی ہے ہماری قسمت میں دھوپ ہی دھوپ, مگر یہ دل ہے کہ چاندنی رات مانگتا ہے. ارے واہ. مگر یہ دل ہے کہ چاندنی رات مانگتا ہے. اور یہ شعر سنیے گا کہ جو اس کے قبضے میں آ گیا 4 ڈول پانی, جو اس کے قبضے میں آ گیا 4 ڈول پانی, کنواں سمندر کے اختیارات مانگتا ہے. واہ واہ. جو اس کے قبضے میں آ گیا 4 ڈول پانی, کنواں سمندر کے اختیارات مانگتا ہے. یہ خطہ جاں ہمیشہ رہتا ہے خشک لیکن, یہ خطہ جاں ہمیشہ رہتا ہے خشک لیکن, کبھی کبھی آنسوؤں کی برسات مانگتا ہے. کبھی کبھی بہت خوب. یہ خطہ جاں ہمیشہ رہتا ہے خشک لیکن, کبھی کبھی آنسوؤں کی برسات مانگتا ہے. ہے رابطہ اس دیار گنگو جمن سے اپنا, یہ ہندوستان کے لیے, بالکل. ہے رابطہ اس دیار گنگو جمن سے اپنا,
جہاں فلک بھی زمین کا ہاتھ مانگتا ہے، معاف کیجیے گا، جہاں فلک بھی زمین کا ساتھ مانگتا ہے رابطہ اس دیار گنگ و جمن سے اپنا، جہاں فلک بھی زمین کا ساتھ مانگتا ہے، یہ عشق کی راہ کا سفر ہے سلیم صاحب۔ ارے واہ، بہت اچھا، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، یہ عشق کی راہ کا سفر ہے سلیم صاحب، جو پاؤں میں آبلوں کی سوغات مانگتا ہے، بہت خوب، جو پاؤں میں آبلوں کی سوغات مانگتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ کبھی سرخی سے لکھتا ہوں، کبھی کاجل سے لکھتا ہوں، کبھی سرخی سے لکھتا ہوں، کبھی کاجل سے لکھتا ہوں، میں دل کی بات زخموں کی ہری کوپل سے لکھتا ہوں۔ بہت اچھا شعر، بہت اچھا شعر ہے۔ میں دل کی بات زخموں کی ہری کوپل سے لکھتا ہوں، میں تیرا نام جب لکھتا ہوں اپنے دل کے کاغذ پر، میں تیرا نام جب لکھتا ہوں اپنے دل کے کاغذ پر، گلاب و مشک سے زمزم سے گنگا جل سے لکھتا ہوں، بہت خوب، گلاب و مشک سے زمزم سے گنگا جل سے لکھتا ہوں، بجھا کر زہر میں رکھے ہیں یاروں نے قلم اپنے، بجھا کر زہر میں رکھے ہیں یاروں نے قلم اپنے، مگر میں تو وہی کیوڑے سے اور سندل سے لکھتا ہوں، مگر میں تو وہی کیوڑے سے اور سندل سے لکھتا ہوں۔ اور مختا سلیم آتی ہے جب سچائی لکھنے کی میری باری، آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، کہ سلیم آتی ہے جب سچائی لکھنے کی میری باری، فصیل شہر پر جلتی ہوئی مشعل سے لکھتا ہوں، ارے واہ، بہت خوب، بہت اچھا، فصیل شہر پر جلتی ہوئی مشعل سے لکھتا ہوں۔ کبھی شعور، کبھی آگہی اگاتا ہے۔ دیکھیے شاعر کیا کرتا ہے، شاعر، آپ نے کبھی شاعری کرتا ہے تو فائدہ کیا ہے، شاعر کیا کرتا ہے، کبھی شعور کبھی آگہی اگاتا ہے، زمیں سے روز نئی زندگی اگاتا ہے، زمیں سے روز نئی زندگی اگاتا ہے، سمائی ہے میری مٹھی میں دھوپ کی کرنیں، سمائی ہے میری مٹھی میں دھوپ کی کرنیں، میں وہ کسان ہوں جو روشنی اگاتا ہے، بہت خوب، میں وہ کسان ہوں، کسان سے جوڑ دیا سب آپ نے، بہت خوب، میں وہ کسان ہوں جو روشنی اگاتا ہے۔ اور کچھ شعر دیکھیں کہ بھوک سے لڑنے کو ہاتھوں میں نوالے آ گئے، بھوک سے لڑنے کو ہاتھوں میں نوالے آ گئے، شام کو چولہا جلا گھر میں اجالے آ گئے، شام کو چولہا جلا گھر میں اجالا، گھر میں اجالے آ گئے، باتوں باتوں میں نکل آئی تیری گلیوں کی بات، باتوں باتوں میں نکل آئی تیری گلیوں کی بات، بیٹھے بیٹھے ہی میرے پیروں میں چھالے آ گئے، بیٹھے بیٹھے ہی میرے پیروں میں چھالے آ گئے۔ اور ایک دو شعر پیش کر دیتا ہوں میں کہ چلو کچھ ہنس لیں رو لیں چیخ لیں جب تک اجالے ہیں، چلو کچھ ہنس لیں رو لیں چیخ لیں جب تک اجالے ہیں، پھر اس کے بعد سناٹوں کے موسم آنے والے ہیں۔ ارے واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، چلو کچھ ہنس لیں رو لیں چیخ لیں جب تک اجالے ہیں، پھر اس کے بعد سناٹوں کے موسم آنے والے ہیں۔ اور یہ جمالیاتی احساس ملاحظہ کریں کہ بتا ایک دوسرے تک کیسے چل کر آئیں ہم دونوں، بتا ایک دوسرے تک کیسے چل کر آئیں ہم دونوں، تیرے پیروں میں مہندی ہے میرے پیروں میں چھالے ہیں، واہ 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 واہ، کیا بات، بتا ایک دوسرے تک کیسے چل کر آئیں ہم دونوں، تیرے پیروں میں مہندی ہے میرے پیروں میں چھالے ہیں۔ شکریہ سلیم صاحب، آپ نے بہت سی مفید باتیں بتائی اور بہت سی اچھی خوبصورت شاعری سنائی، بے حد شکریہ آپ کا۔ میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، ٹی ٹی وی کا اور تمام ناظرین کا۔ آداب۔ ناظرین، ہم یہاں پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، اگلی ملاقات پھر ایک شخصیت کے ساتھ۔ خدا حافظ، دیکھتے رہیے گا ٹی ٹی وی۔